अस्सलाम वालेकुम। मुनफरिद तज्ज़ियो के प्रोग्राम मेरे मुताबिक में खुशामदीद। मैं हूँ शजिया नियाज़ी और हमारे साथ हैं जनाब हसन निसार। हसन साहब, सबसे पहले मैं प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का बयान शामिल करना चाहूँगी। उन्होंने कहा है कि मैं इशराफिया नहीं, आम आदमी का वज़ीर आज़म हूँ। देखें शजिया, हमारे यहाँ लफ्ज़ों का जो इस्तेमाल है वो बहुत गैर जिम्मेदाराना है। हम लफ्ज़ों के मतलब नहीं जानते, मानी नहीं जानते, वो ठोक देते हैं। अब ये सादा उर्दू में अशराफिया क्या है? मैंने कई साल पहले अशराफिया के लिए एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया था, बदमाशिया, जिनका माश बद हो। ठीक है, लेकिन एक बात आप ज़हन में रखना कि सिर्फ जो ख़ास होते हैं, अमीर होते हैं, सिर्फ वही अशराफिया नहीं होते। बहुत से दूसरे मुमताज़ अफराद और अकाबरीन जो हैं किसी कौम की अशराफिया में, वो भी शामिल होते हैं। मसलन साइंटिस्ट क्या हैं, साइंसदान क्या है? वो किसी मुल्क की शान है, पहचान है, वो किसी मुल्क का असल चेहरा है, ये पॉलिटिशियंस नहीं। साइंटिस्ट जो हैं, फिर इसी तरह हमारे जो PhDs हैं, डिफरेंट काबिल लोग हैं, मजहबी स्कॉलर्स जो हैं, समाजी स्कॉलर्स जो हैं, हमारा जो शायर है, बड़ा अदीब है, मुफक्किर है, मुसव्विर है। सादिक़ैन क्या है? वो एलीट ऑफ द एलीट है। गालिब क्या है? अल्लामा इकबाल। ये करने वाली बात है। अच्छा देखो, सोसाइटी बेसिकली अशराफिया भी एक बुके की मानंदा गुलदस्ता होता है। उसमें गेंदे के फूल भी होते हैं, गुलाब के फूल भी होते हैं। बुनियादी तौर पे एक वजीर आज़म जो है वो हर एक का वजीर आज़म होता है। ये बुनियादी तौर पे एक बहुत सस्ती, सतही और पॉपुलर किस्म की बात है कि मैं जी सिर्फ अवाम का। क्यों भाई, बाकियों ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? इस मुल्क की तो अशराफिया ने ज्यादा आपको वोट दिया है। ऐसे ही है। इस मुल्क की इस मुल्क की पढ़ी लिखी मिडिल क्लास, वो PTI की रीढ़ की हड्डी है। आप उनको डिसोन कर रहे हो। उसकी वजह क्या है? आपको पता ही नहीं कि आप लफ्ज क्या बोल रहे हो। अच्छा, आप इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के वजीर आजम हैं, भले को अशराफिया है या नॉन अशराफिया है, आप सबके वजीर आजम हो। इसलिए डिक्शन पे आपको गौर करना चाहिए। किसी इर्द गिर्द पढ़े लिखे सियाने से पूछ लें कि यार ये अशराफिया का जो एक तो है ना, गुफ्तगू में आम हम इस्तेमाल कर देते हैं मुंह उठा के अल्फाज कि यार इसका लुग़वी, इसका असल मतलब क्या है? किसी कौम के मुफक्कर, मुदब्बर अब्दुस्सत्तारीदी, वो कौन है? वो अशराफिया नहीं। डॉक्टर अब्दुल कदीर खान है, वो कौन है? वो अशराफिया नहीं। ये कंफ्यूजन फैलाने वाली बात है। बच्चों को एजुकेट करने के लिए कम से कम हमारे जो लीडिंग पॉलिटिशियंस हैं या हम मनसबों में बैठे हुए लोग हैं, उनको चाहिए कि लफ्ज़ों का इस्तेमाल बहुत सोच समझ के करें। इसलिए मैं प्राइम मिनिस्टर के साथ डिसएग्री करता हूं कि हुजूर आप सिर्फ अशराफिया के छोड़ें, आप सबके वजीर आजम हैं। आप तो एक ऐसे मुजरिम के भी वजीर आजम हैं जिसको उसके हुकूक मिलने चाहिए। जेल में 100 की गुंजाइश है, आपने 500 बंदा भर्ती वहां ठोंसा हुआ है, उसके साथ ज्यादती हो रही है, आप उसको भी लुक आफ्टर करो। आप तो मुजरिम के भी वजीर आजम हो भाई, जहां तक उसके हुकूक का ताल्लुक है। एज पर आपका जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जो एक मुजरिम को जो देता है, हुकूक देता है, उसकी हिफाजत भी आपका जिम्मा है हुजूर। ये जो एक टिपिकल किस्म का अवाम करना, ये कोई सेंसिबल बात नहीं है। ठीक है, एक इंटरेस्टिंग सर्वे मैं शामिल करना चाहूंगी। गैलिप के सर्वे के मुताबिक पाकिस्तान का हर दूसरा शहरी पुरुमीद है कि हालात बेहतर होंगे। मैं देखो कितनी देर हो गई है शजिया, आपके प्रोग्राम में या दूसरे प्रोग्राम्स में मैं ये बात कर रहा हूँ कि अच्छा, वो मैं तफसील में इसलिए नहीं जाता, वो बहुत बोरिंग है। मेरी फॉर्मल एजुकेशन है इकोनॉमिक्स की, मुझे बोरिंग लगता है तो आम आदमी के सर से गुजर जाएगा। वो बोरिंग बात है। मोटी जट की बात ये है कि हमारे यहाँ जो मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हैं वो बहुत उम्दा हैं, बहुत पॉजिटिव हैं।
وائبز آ رہی ہیں. کل پرسوں کی بات ہے, پتہ نہیں کہاں مجھے کوئی ٹیکسٹائلرز کو لائل پور کے ملے تھے, وہ ویری ہیپی. تو چیزیں بہتر ہو رہی ہیں, بہتری کی طرف جا رہی ہیں انشاءاللہ. ٹھیک ہے. صورتحال. اور یہ جو اس وقت یہ پی ڈی ایم شی ڈی ایم ٹائپ چیزیں ہیں نا, ان کو کوئی منطقی انجام تک یہ سارے لوگ چلے جائیں, ایک دفعہ یہ ٹھنڈے ہو کے بیٹھ جائیں تو تاکہ اسموتھ سیلنگ شروع ہو اس ملک کی. اور ٹھیک بات کی ہے انہوں نے, یہ گیلپ والوں نے. بالکل صحیح. لیٹس ہوپ فار دا بیسٹ. ایک چھوٹی سی بریک لے لیتے ہیں, دیکھتے رہیے میرے مطابق. ویلکم بیک ٹو میرے مطابق. پرائم منسٹر عمران خان صاحب نے ایک کنفیشن کیا ہے کہ مسئلہ ہمارا تیاری کا تھا, کہ ہماری تیاری نہیں تھی. آپ کے خیال میں کہاں پرابلم ہے, تیاری میں یا ترجیحات میں؟ دیکھو اس میں ایک کامن سینس کی بات ہے. آپ کے سوال کا جواب آپ کے سوال میں ہی موجود ہے. یہ بہت ہی کچا, خام اور ادھورا خیال ہے کہ مسئلہ تیاری کا نہیں ترجیحات کا ہے. او بندہ خدا, ترجیحات کا تعین تیاری کا پہلا مرحلہ ہے. ایک مریض کو جب وہ ہاسپٹل جاتا ہے تو پہلا مرحلہ کیا ہے؟ تشخیص. پتا تو کرو مسئلہ کیا ہے اس پیشنٹ کا. پہلا پرابلم کیا ہے, دوسرا کیا ہے, تیسرا کیا ہے. اگر اس کو 4 قسم کی بیماریاں ہیں تو آپ اس کا تعین کرو گے کہ امیجیٹ اگر سرجری یا کوئی پروسیجر کرنا ہے وہ کس چیز کا کرنا ہے, امیجیٹ ٹریٹمنٹ اگر کرنا ہے کس چیز کا کرنا ہے, اس کے بعد کس کا, اس کے بعد کس کا. اچھا, تیاری بنیادی طور پہ ترجیحات کا جو تعین ہے یہ اس کا پہلا مرحلہ ہے. ایک بچہ ہے, اگر وہ تیاری کر رہا ہے کسی امتحان کی تو وہ کیا کرے گا؟ سب سے پہلے وہ ترجیحات کا تعین کرے گا کہ یار میرا میتھمیٹکس بڑا, یا مجھے ہسٹری میں پرابلم ہے, یا مجھے جو بھی اے بی سی, مجھے نہیں پتا اب آج کل کیا پڑھایا جاتا ہے. سب سے پہلے وہ بچہ اگر ذہین ہوگا, ذمہ دار ہوگا تو وہ کیا کرے گا؟ سب سے پہلے وہ ترجیحات کا تعین کرے گا کہ اچھا فلاں 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 سبجیکٹ میں مجھے ٹیوٹر کی ضرورت نہیں ہے, مجھے میتھمیٹکس کے لیے, یا میں اگر انگلش کا میرا کوئی پرابلم ہے تو پہلے مجھے اس کا ٹیوٹر چاہیے. سو یہ تو بات بڑی احمقانہ قسم کی بات ہے کہ جی وہ تیاری کا مسئلہ نہیں ہے, ترجیحات کا ہے. اور تیاری کا تو مطلب یہ ہے کہ سب سے پہلے اپنی ترجیحات کا تعین کرو, اس کے بعد 1 2 3 جو پتنگ جتنی ڈور مانگتی ہے اس کے مطابق اس کا اہتمام کرو. سو دس از واٹ اٹ از. تیاری تو بڑی اور طرح کی ٹرم ہے, یہ عجیب و غریب لاجک ہے جو آپ, کس نے کہا ہے یہ ہمارے کچھ دانشوروں کا خیال ہے. اچھا, یہ دانشور بھی ہمارے نا, وہ جو ایک پلے تھا بڑا مشہور, کو سیریل تھا, دہ جماعتاں پاس ڈائریکٹ حوالدار اس میں استعمال ہوتا ہے. تو یہ دہ جماعتاں پاس ڈائریکٹ دانشور جو ہے نا اس طرح کی بات کرتے ہیں. تیاری تو ترجیحات سے ہی شروع ہوتی ہے نا, وہی تو تیاری ہے. آپ کو پتہ ہی نہیں آپ نے کرنا کیا ہے, آپ کا پہلا مسئلہ کیا ہے, دوسرا کیا ہے, تیسرا کیا ہے, چوتھا تو یہ پریپریشن تو یہی ہے. بہرحال آگے چلو آپ, یہ انٹرسٹنگ ہے ہمارے ہاں یہ. اچھا, مریم نواز صاحبہ کہتی ہیں کہ تمام استعفے وصول ہو چکے ہیں, دوسری طرف ضمنی الیکشن کی تیاری کی بھی کر رہے ہیں, تو یہ کیا تضاد نہیں ہے؟ یہ اس پہ میں کیا تبصرہ کروں. ان کی مجھے کوئی ایک بات آپ بتاؤ, ایک جو تضاد سے خالی ہو. ان کا تو وجود ہی تضاد. میں قطعاً کوئی, میں آئی ایم ناٹ اگینسٹ, نہ میں کسی حق میں ہوں نہ خلاف میں ہوں, اپنی عقل سمجھ کے مطابق جو مجھے بات آتی ہے میں وہ شیئر کر لیتا ہوں. ان کا تو وجود, ان سب کا وجود تضاد, کھلا ننگا چٹا واضح تضاد. آپ اندازہ لگاؤ, ایک کمال ہے. یہ کیا تربیت ہو رہی ہے ہماری نئی نسلوں کی پیپلز پارٹی کے ساتھ, اور یہ کندھے سے کندھا اور شانے سے شانہ اور دل سے دل ملا کے. یہ کیا ہے یہ؟ ان کی پوری تاریخ پاکستان کے ہر باشعور آدمی کے سامنے ہے. تو کون سا مطلب ان کا تو اچھا 3 دن زرداری صاحب اینڈ کمپنی جو بھی ان کے بچے یہ مریم کو لے کے شہیدوں کے مزاروں پہ پھول چڑھوائے, چکر لگوائے,
اس کے بعد کیا ہوا؟ انہوں نے پی ڈی ایم کے اوپر پھولوں کی چادر چڑھا دی ہے، لیکن یہ چلتا رہے گا، اور عوام بھی، یہ ہم لوگ بھی قصوروار ہیں۔ ان کے قدم قدم پہ ننگے واضح آبویس قسم کے تضادات کے باوجود ہم نہ سوچتے ہیں نہ سمجھتے ہیں۔ آپ اندازہ لگاؤ کہ ڈالرز میں یا پاؤنڈز میں ایک ٹریلینر خاتون جس کے جھوٹوں کی ایک لمبی فہرست موجود ہے، وہ سر عام کھڑے ہو کے کہتی ہے میرے بھائیوں میری بہنوں، وہ کسی کے پیٹ میں روٹی نہیں ہوتی، کسی کے سر پہ چادر نہیں ہوتی، لیکن وہ میرے بہن بھی ہیں، وہ میرے بھائی بھی ہیں۔ تو اس لیے وہ ان کا وجود ہی تضاد ہے۔ پاکستان کے پولیٹیشین کا وجود اگر تضاد نہ ہوتا، پاکستان جہاں نہ پہنچتا جہاں پہنچا۔ ٹھیک ہے، ایک چھوٹی سی بریک لے لیتے ہیں، دیکھتے رہیے میرے مطابق۔ ویلکم بیک ٹو میرے مطابق۔ رویت ہلال کمیٹی کے نئے سربراہ مولانا عبدالخبیر آزاد کہتے ہیں کہ چاند دیکھنے میں سائنس کی مدد لیں گے۔ بہت مہربانی جی مولانا، تھینک یو ویری مچ۔ آپ بہت دور کی کوڑی لائے ہیں، اللہ آپ کو مبارک کرے۔ اتنی عقل، اتنی دانش، اتنا پنچا ہوا یہ بیان ہے۔ دیکھو، سائنس سے مسلمانوں کی جو مسلسل زوال ہے، جو رکنے میں نہیں آ رہا، اس کے پیچھے وائلیشن ہے بنیادی تعلیمات کی، بنیادی احکامات کی۔ وہ کیا ہیں؟ ہماری کسی بھی مسلمان کے لیے تفکر اور تدبر، غور اور فکر، سوچ بچار، اتنی بار یہ حکم دیا گیا ہے۔ تو بھائی یہ ہمارے اسکالرس کو چاہیے، خاص طور پہ جو مذہبی ہیں، کہ لوگوں کو سمجھائیں، یہ ان کے اندر انجیکٹ کریں کہ سائنس دین سے باہر کی کسی چیز کا نام نہیں، چونکہ دین سے باہر کوئی چیز ہے ہی نہیں۔ کائنات نہیں، کائناتوں میں جو کچھ جیا موجود ہے وہ اللہ پاک کی اس کی کریشن ہے، اللہ پاک کی دین نہیں، اس کی تخلیق ہے۔ بالکل۔ یہ جو ان گنت سیارے، ستارے اور کائناتیں اور یہ یونیورس اور وہ، یہ کیا بات ہوئی؟ کون سی شے ہے جو اس کے دائرہ اثر، دائرہ اختیار سے باہر ہے؟ اچھا، اگر ہر شے رب العالمین کہا جاتا ہے نا، رب العالمین کی اگر ہر شے اس کی تخلیق ہے، تو اس کے بارے میں جانکاری کا براہ راست تعلق اس کے ساتھ ہے۔ اور یاد رکھنا، ہم پہ یہ دروازے بند ہو گئے، یہ کشش ثقل جو کہتے ہیں کہ گریویٹیشنل پل اور یہ اور وہ، یہ سارا، یہ مجھے کیوں نہیں بھیک عطا ہوئی؟ یہ صرف نیوٹن کو کوئی ملی، اس کا کیوں ملی؟ اس کا مذاق اڑایا گیا، اس کو ذلیل کیا گیا کہ تم کہتے ہو کشش ثقل ہوتی ہے، زمین کی ایک کشش ہوتی ہے، تو یہ چھوٹے چھوٹے پرندے، چھوٹے چھوٹے جگنو، یہ زمین پہ کیوں نہیں گرتے؟ اچھا، لیکن قدرت کی جو پہیلیوں کو بوجھنا ہے، قدرت کے جو رازوں کو بوجھنے کا جو عمل ہے، یہ قدرت کے کرم سے ہی نصیب ہوتا ہے۔ بالکل، وہ غور و ایٹم میں کتنی توانائی ہے، یہ شجیہ آپ کو کیوں نہیں پتہ لگ گیا؟ یہ کسی مسلمان کو کیوں نہیں پتہ لگ گیا؟ چونکہ ہم ان دونوں چیزوں کو علیحدہ، میں مدتوں سے ایک بات لکھ رہا ہوں کہ ہمارے ہاں یہ کہا جاتا ہے دینی علوم، اس کا مطلب ہے باقی علوم کوئی غیر دینی علوم ہے۔ ہر علم دنیا کا، ہر علم، وہ بھلے خلا کے بارے میں ہو، سیاروں کے بارے میں ہو، ستاروں کے بارے میں ہو، سمندروں کے بارے میں ہو، یہ علم اسی کی طرف لے کے جا رہا ہے آپ کو۔ جتنا آپ جانتے ہو اتنے ہی آپ حیرت زدہ رہ جاتے ہو، مبہوت ہو جاتا ہے آدمی۔ دوبارہ غالب ہمیں کیوں نہیں نصیب ہوا؟ غالب کے پائے کا بندہ ہی کوئی نہیں، کیوں؟ بندہ نہیں تھا، اس کی 4 ٹانگیں تھیں۔ گوروں کو دوبارہ شیکسپیئر نہیں ملا؟ اور نہیں بھائی، جو بھیک مانگتا ہے، جو رب العالمین کے دربار میں گڑ گڑاتا ہے، محنت کرتا ہے، یکسوئی کے ساتھ غور کرتا ہے، فکر کرتا ہے، جان مارتا ہے، اس کو انعام دیتا ہے، کسی نہ کسی ڈسکوری کی شکل میں اس کو انعام دیا جاتا ہے۔ یہ قدرت کے جو راز ہیں، ان کو جو جاننا ہے، یہ قدرت کا ہی انعام ہوتا ہے۔ بالکل صحیح۔ یہاں اب یہ کہنا کہ سائنس مذہب سے، بھائی باہر کی چیز نہیں ہے مولانا، ایک ہی بات ہے،
ایک ہی بات. ٹھیک. سیاست میں پیسے کا استعمال پوری دنیا میں ہوتا ہے تو پھر پاکستان میں بھی ہوگا ڈیفینیٹلی. یار یہ ایک اور ماشاءاللہ احمقانہ, اتنا مجھے ایسا آدمی جو اس طرح کی گفتگو کرتا ہے نا, یہ اتنا مجھے ان پڑھ اور جاہل لگتا ہے یہ کہ وہ پیسے کا استعمال ہو. بھائی دنیا میں تو اور بہت کچھ ہوتا ہے, لوگ ننگے بھی پھرتے ہیں, پھرو. یہ ایسا ہی آرگیومنٹ ہے جو ہمارا نیشنل کیریکٹر بن گیا. آپ کہتے ہو کہ تم چور ہو, وہ جواباً کہتا ہے تم بھی تو چور ہو. او بھائی الزام لگ رہا ہے تم پہ, تم اپنی وضاحت دے دو, میری جان چھوڑ دو. جب میری باری آئے گی اگر میں چور ہوا تو اندر چلا جاؤں گا, نہ ہوا تو کوئی جواب دے لوں گا. اب یہ پوری دنیا اس سے واقف ہے, یہ بچہ بچہ جانتا ہے. اچھا ایک بڑا خوبصورت ایک سیریل ہے انگلش کا, اس کا نام ہے واشنگٹن بہائنڈ کلوز ڈورز. کتاب میں لکھی ہوئی ہیں, بٹ دیر از اے لاٹ آف ڈفرنس. وہاں پارٹیز کو فائنینس کیا جاتا ہے, خاندانوں کو نہیں. یہ جگہ نہیں ہوتے, انڈیویجولز وہاں جگہ نہیں ہوتے. اچھا دوسری بات یہ ہے کہ حضور کو تھوڑی سی بندہ شرم کر لیتا ہے, حیا کر لیتا ہے. پاکستان کے وجود سے یہ بات وابستہ ہے کہ بھائی یہ اسلام کی تجربہ گاہ, ہمیں تو یہ بات کرتے ہوئے شرم اور حیا آنی چاہیے. یہاں ووٹ بکتا ہے, لوگوں کی مجبوریاں خریدی جاتی ہیں, ان کی لائلٹیز, ان کی وفاداریاں خریدی جاتی ہیں. ہمیں تو حیا کرنی چاہیے, یا اس طرح کے دعوے بند کر دو. ہم اسلام کا قلعہ ہیں, ہم اسلام کی تجربہ گاہ ہیں, ہم نے یہاں اسلام کو ایک ماڈل کے طور پہ, یہاں یہ ملک ایک ماڈل بننا تھا. کچھ شرم کرو. یہ تو وہاں بھی ہوتا ہے, یہ آرگیومنٹ ہے جی. اور لیول اتنا عجیب و غریب ہے, انٹلیکچوئل لیول, فکری طور پہ اتنے کلاش, اتنے بانچ اور اتنے دیوالیہ لوگ ہیں, بات کرتے وقت سوچتے بھی نہیں کہ کیا رہے ہو تم. بھئی فلاں جگہ یہ ہوتا ہے, اچھا اس لیے پاکستان میں بھی ہو. سبحان اللہ بھائی. یا اپنے کلیمز جو ہیں ان کو شیلف کر دو کہیں, ان کو فریزر میں ڈالو, دفع کرو. اس طرح کی بڑکے نہ مارو جیسی تم مارتے ہو تو کم از کم کوئی تو خدا کا خوف کرو. پاکستان میں ممکن ہے کہ براک اوباما. تو یہ اس طرح کی. اور ایک بات, آخری بات یاد رکھنا, وقت جو ہے میں نے لکھا بھی ہے, اٹس لائک اے سوٹ کیس. آپ کے اور میرے سال میں شجیہ 365 اور اگر لیپ ایئر ہے تو 366 دن ہے. جی. جو بہت سمارٹ ہوگا وہ اس بریف کیس میں یا سوٹ کیس میں زیادہ سامان ڈال لے گا, یعنی اعمال, بہتر پرفارمنس کی میں بات کر رہا ہوں. زندگی کے سال ایک جیسے ہیں, آپ کا بھی میرا بھی, وہ ٹرمپ کا یا جو بائیڈن کا بھی, وہ مودی صاحب کا بھی. سال ہمارا برابر کا ہے, اس کا سائز ایک ہے جی. اس میں ہم نے پیک کتنا کچھ کر لیا, دیٹ از واٹ میٹرز. باقی تو یہ جو منہ اٹھا کے بات کر دینی اس طرح کی کہ پیسے کا استعمال وہاں ہوتا ہے, وہاں تو اور بھی بہت کچھ ہوتا ہے. وہ سارا کچھ کھولو نا, وہ سارے کاروبار جو وہاں جن کی اجازت ہے یہاں بھی کرو. ایویں اٹھا کے ٹھیک ہو گیا, بات کی ادھوری سی بات ہوتی ہے, کچی پکی. ہاں بالکل صحیح, بالکل صحیح. ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. لکھنا نہ بھولیے MM@geo.tv پر. اپنا بہت سا خیال رکھیے. اللہ حافظ.